अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 12 फरवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 13 शाबान 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। तकरीबन 27 साल बाद दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शानदार कामयाबी मिली है। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस अपना खाता ही नहीं खोल पाए। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत का झंडा लहराया। ताहम एक बात काबिल गौर है कि इन 48 सीटों पर कोई भी उम्मीदवार मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है। दिल्ली में बीजेपी इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने जा रही है और जल्द ही नई हुकूमत की तश्कील का अमल मुकम्मिल हो जाएगा। लेकिन 27 साल बाद फिर ऐसा होगा जब दिल्ली हुकूमत में मुस्लिम कम्युनिटी का कोई वजीर नहीं बनाया जाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हारून यूसुफ कांग्रेस की शीला दीक्षित हुकूमत के 15 साल दौरे हुकूमत में वजीर रहे। इसी तरह आम आदमी पार्टी की हुकूमत में भी मुस्लिम कम्युनिटी से वजीर बनाए गए। इमरान हुसैन को आम आदमी पार्टी की हुकूमत में वजीर बनाया गया था। दोनों पार्टियों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हुकूमत में अक़लियती बिरादरी को राग़िब करने के लिए एक मुस्लिम चेहरा रखा, लेकिन अब बीजेपी हुकूमत में वजीर के तौर पर कोई मुस्लिम चेहरा नहीं होगा। दिल्ली में अक़लियतों को राग़िब करने के लिए बीजेपी कोई और रास्ता निकाल सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी पंजाबी या सिख बिरादरी से किसी को वज़ारती ओहदा दे सकती है। 27 साल बाद ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में कोई मुस्लिम वजीर नहीं होगा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद एक बार फिर इंडिया ब्लॉक के इत्तेहाद पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के नताइज के बाद ममता बनर्जी ने भी कहा कि वो 2026 में होने वाले मगरबी बंगाल असेंबली के इंतखाबात अकेले ही लड़ेंगी। इस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के राज्यसभा मेंबर संजय रावत ने दिल्ली में कहा कि मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला और टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी की पार्टी हमेशा रियासत में असेंबली और लोकसभा इंतखाबात अकेले लड़ती रही है। लेकिन मेरा मानना है कि ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल में इंडिया ब्लॉक से ताल्लुकात तोड़ लिए हैं, ताहम मरकज़ में वो इत्तेहाद का हिस्सा हैं। इस सिलसिले में इन्हें एक बार कांग्रेस पार्टी से ज़रूर बात करनी चाहिए। रियासत महाराष्ट्र में वजीर नीतीश राणे ने जो अपनी शरंगेजी और मुतनाज़ा मौज़ूआत को हवा देने के लिए काफ़ी मारूफ है, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों तालिबात के बुर्का पहनकर 10वीं और 12वीं के इम्तहानात देने पर एतराज़ जताया था और इन्हें रोकने तक की धमकी दे डाली थी। लेकिन रियासती वजीर तालीम दादा भुस्से की यकीन दहानी के बाद जब HSC का इम्तहानात शुरू हुआ तो मुंबई समेत रियासत के तमाम इम्तहानी मराकिज़ से ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली जिसमें बुर्कापोश तालिबात को इम्तहान देने से रोका गया हो। वाज़ेह कि नीतीश राणा ने 29 जनवरी को इस मामले में इतराज़ जताते हुए वज़ीर तालीम दादा को ख़त लिखा था और इसमें यह बताने की कोशिश की थी कि इम्तिहान के दौरान बुर्क़ा का गलत इस्तेमाल होता है, इसे नकल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गर्ज बुर्कापोश तालिबात को बिलावजह निशाना बनाने और इन्हें बदनाम करने की कोशिश इस ख़त में नीतीश राणे की थी और मुतालबा किया था कि इम्तिहानगाह में या मराकिज़ पर बुर्का पहनकर दाखिल होने की इजाज़त क़तई ना दी जाए। इस बयान से मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी बेचैनी फैल गई थी। इन्हें यह कर्नाटक का हिजाब तनाज़ा याद आ गया था, जिसकी वजह से कई बच्चियों का कैरियर बर्बाद हुआ। इस बेचैनी को महसूस करते हुए मालेगांव आउटर से रुकने असेंबली और रियासती वज़ीर तालीम दादा भुस्से ने तालिबात और मुसलमानों को यकीन दिलाया कि सरकार का बुर्क़े पर किसी भी तरह की पाबंदी का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने तमाम मुस्लिम तालिबात से अपील की थी कि वो बेखौफ होकर बेफिक्र होकर इम्तिहान दे और आज बुर्कापोश तालिबात ने इत्मीनान से इम्तिहान दे दिया है। पेरिस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर के साथ AI एक्शन समिट की मुश्तरका सदारत करते हुए कहा कि मस्नूई ज़हानत दीगर टेक्नोलॉजी से मुख्तलिफ और तेज़ रफ्तार तरक्की कर रही है, जिसके पेश नज़र इसके मुमकिन ख़तरात से मुहतात रहने की ज़रूरत है। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान अपना तजुर्बा और महारत दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं ताकि यकीनी बनाया जा सके कि मस्नूई ज़हानत का मुस्तक़बिल सबके लिए बेहतर हो। हम अवामी फलाह के लिए AI पर मबनी एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं और डेटा प्राइवेसी के लिए टेक्निकी व कानूनी बुनियाद कायम करने में भी पेश हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें मस्नूई ज़हानत से मुतालिक आलमी मियारात तैयार करने की ज़रूरत है ताकि इसके इस्तेमाल को महफूज और मौसर बनाया जा सके। हमें अपने वसाइल और सलाहियतों को यकजा करके ऐसा ओपन सोर्स सिस्टम तैयार करना चाहिए जो एतमाद और शफ़ाफियत को फ़रोग़ दे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हुक्म दिया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के डेटा को हज़फ ना करें। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की तरफ से दायर दरख्वास्त पर अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया और अर्ज़ी गुजार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ब्रांड मेमोरी और सिंबल लोडिंग यूनिट्स के जायज़े और तस्दीक की इजाज़त देने की हिदायत दी। अदालत ने ECI से यह भी कहा कि तस्दीक करते वक्त EVM में डेटा को हज़फ किया या इसमें दोबारा कुछ लोड ना किया जाए। ADR ने अपनी अर्जी में कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने EVM की तस्दीक के लिए वज़ा करदा मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता पर मुश्तमिल बेंच ने इलेक्शन कमीशन के वकील मनिंदर सिंह से कहा है कि अप्रैल 2024 के इसके फैसले में EVM में पोलिंग डेटा को मिटाने या दोबारा लोड करने के बारे में कुछ नहीं था। बेंच ने मजीद कहा कि इसका मकसद सिर्फ EVM की तस्दीक और पोलिंग के बाद EVM
مینوفیکچرنگ کمپنی کے انجینئرنگ کے ذریعے جانچ کرنا ہے۔ مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ سائبر کرائم اور فرضی اکاؤنٹس کی شناخت کے لیے اسمارٹ انٹیلیجنس کو استعمال کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 6 لاکھ سے زیادہ مشکوک ڈیٹا پوائنٹس کو 399 بینکوں اور مالیاتی ثالثوں کے ساتھ شیئر کرنے، 19 لاکھ سے زیادہ فرضی اکاؤنٹس کا پتہ لگانے اور بڑی تعداد میں مشکوک لین دین کو بلاک کرنے کی بات کہی۔ مرکزی حکومت سائبر کرائم کو روکنے کے لیے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے سائبر فراڈ میں استعمال ہونے والے فرضی اکاؤنٹس کی شناخت کے لیے AI ٹیکنالوجی کے استعمال پر غور کر رہی ہے۔ وزارت داخلہ کی پارلیمانی مشاورتی کمیٹی کی طرف سے سائبر سیکیورٹی اور سائبر کرائم کے موضوع پر منعقدہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر کی سفارشات کی بنیاد پر 805 ایپس اور 3266 ویب سائٹ لنکس کو بلاک کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریزرو بینک آف انڈیا اور تمام بینکوں کے ساتھ مل کر فرضی اکاؤنٹس کی شناخت کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریاست کرناٹک کے میسورو میں ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے خلاف احتجاج کے درمیان ادے گیری پولیس اسٹیشن حدود میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اس پوسٹ میں کانگریس لیڈر و رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی، سابق چیف منسٹر اتر پردیش اکھلیش یادو اور سابق چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال کی نیم برہنہ تصاویر پیش کی گئی اور ان کے جسموں پر عربی میں کچھ لکھا گیا۔ پولیس نے اس معاملے کا از خود نوٹ لیتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ہجوم نے سنگباری کی جس کی وجہ سے بعض افراد زخمی ہوئے۔ پولیس لاٹھی چارج بھی کیا اور آنسو گیس شیلز بھی فائر کیے۔ پولیس کمشنر نے بتایا کہ پولیس نے قابل اعتراض سوشل میڈیا پوسٹ کو دیکھا اور مقدمہ درج کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس قانون کو ہاتھ میں لینے والے افراد کے خلاف بھی کارروائی کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ صورتحال پرامن ہے۔ انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ صورتحال کو مزید پیچیدہ نہ بنائیں۔ SDPI لیڈر عبد المجید نے عوام سے کہا کہ وہ پولیس اسٹیشن کے باہر جمع نہ ہوں کیونکہ پولیس نے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے اوکھلا حلقے کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کی مشکلات میں اس وقت اضافہ ہوا جب دہلی پولیس اور کرائم برانچ کی ایک مشترکہ ٹیم نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے دھاوے کیے۔ پولیس ذرائع نے ادعا کیا کہ امانت اللہ خان کی گرفتاری یقینی ہے۔ ایسے الزامات عائد کیے گئے کہ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں کو کام سے روکنے کی کوشش کی۔ دہلی پولیس نے قانون ساز کے خلاف ایک FIR درج کیا اور ان پر جامع نگر میں کرائم برانچ آپریشن میں رکاوٹ کا الزام عائد کیا۔ گزشتہ روز کرائم برانچ نے شہباز خان نامی ایک مطلوبہ مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے دعویٰ کیا تھا، تاہم اس آپریشن کے دوران امانت اللہ خان نے مبینہ طور پر مداخلت کی تھی اور شہباز خان کو فرار کرانے میں مدد کی تھی، ایسا پولیس کا الزام ہے۔ ایک سادھو نے گایوں کو ذبح پر امتناع کا فیصلہ کرنے مرکز کو 33 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ 17 مارچ کے بعد سخت فیصلہ کیا جائے گا۔ جیوتیش پیٹ اتراکھنڈ کے شنکراچاریہ سوامی اوی منکتیشور آنند سرسوتی نے مرکز کو ملک میں گائے ذبح پر امتناع کا فیصلہ کرنے اور گائے کو راشٹر ماتا قرار دینے کے لیے 33 دن کا وقت دیا۔ مہاکوب نگر کے سیکٹر 19 میں شنکراچاریہ کیمپ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سوامی سرسوتی نے کہا کہ ہندو مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ گائے کے شریر یعنی جسم میں 33 کروڑ دیوی دیوتا بستے ہیں۔ سوامی نے کہا کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ماگھی پورنیما یعنی جمعرات کے اگلے دن سے 33 روزہ یاترا نکالی جائے گی۔ یاترا دہلی پہنچ کر 17 مارچ کو اختتام پذیر ہوگی۔ مرکزی حکومت کے پاس فیصلہ کرنے 33 دن ہے۔ اگر اس نے ان 33 دنوں میں کوئی فیصلہ نہ کیا تو ہم 17 مارچ کی شام 5 بجے کے بعد سخت فیصلہ کریں گے۔ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ گائے کو جانور کے زمرے سے نکال دیا جائے، اسے راشٹر ماتا قرار دیا جائے اور گائے ذبح کو جرم قرار دیا جائے۔ ریاستی حکومت اسکولی نصاب میں گائے کو شامل کرنے جا رہی ہے، لیکن اگر اسے گائے کہا گیا تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ اتر پردیش کے سنبھل ٹاؤن میں ایک مسلم خاندان حال ہی میں دوبارہ دریافت کی گئی مندر سے متعلق تنازع کا مرکز بن گیا ہے اور اس پر گھر خالی کرنے کے لیے مبینہ طور پر انتظامیہ کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اس خاندان کا دعویٰ ہے کہ انہیں اپنا مکان منہدم کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے تاکہ شری کارتک مہادیو مندر، جسے بھسما شنکر مندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس میں ہندو بھکتوں کو پوجا پاٹ کرنے کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ ضلع انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے دسمبر 2023 میں اس مندر کو دریافت کیا ہے۔ مسلم اکثریتی محلہ کھوگو سرائے کے قریب واقع یہ مندر اس برادری کے لیے ٹکراؤ کا مرکز بن گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 1978 میں فسادات کے بعد ہندوؤں نے یہ علاقہ چھوڑ دیا تھا اور یہاں سے چلے گئے تھے، جس کے بعد کئی دہائیوں تک یہ مندر بند تھا۔ بہرحال مقامی عوام نے اس بیان کی تردید کی اور کہا ہے کہ یہ مندر بہت پہلے سے موجود ہے، لیکن پوجا پاٹ کرنے والوں کی کمی کے سبب شاذ و نادر ہی استعمال ہوا کرتا تھا۔ ایک 40 سالہ ڈرائیور محمد متین اور ان کا خاندان 2002 سے مندر سے متصل مکان میں مقیم ہے۔ متین نے اپنی کمائی سے خریدی گئی اراضی پر یہ مکان تعمیر کیا تھا، لیکن اب اسے منہدم کیے جانے کا خطرہ ہے۔ انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس مکان کی وجہ سے مندر کی پھیروں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ متین کی بیوی عظما پروین نے بتایا کہ مندر کا پتہ چلنے کے بعد ضلع انتظامیہ نے ہم پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم اپنے مکان کی بالکنی منہدم کر دیں کیونکہ یہ مندر کی اراضی پر ہے۔ ہم نے ڈر کے مارے ایسا کر دیا، لیکن انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔
سب ڈویژنل مجسٹریٹ نے ہم سے کہا کہ پورا مکان منہدم کر دیں۔ جب ہم نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو انہوں نے میرے شوہر کو گرفتار کر لیا۔ متین کو امن عامہ میں خلل ڈالنے اور بھکتوں کو مندر میں پوجا کرنے سے روکنے کے الزام میں 16 جنوری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم برسوں سے پرامن طور پر یہاں مقیم ہیں۔ اس نے دستاویزات بھی بتائے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ زمین قانونی طور پر خریدی گئی تھی اور پنجاب نیشنل بینک کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے۔ مسلمانوں پر اس طرح کے ظلم پر کوئی بھی عوامی نمائندہ ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے SC زمرہ بندی کے حق میں فیصلے کے بعد ملک میں زمرہ بندی کی تائید میں مہم چلانے والے MRPS کے سربراہ مندا کرشنا مادیگا نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کی۔ MRPS کے دیگر قائدین کے ہمراہ چیف منسٹر سے ملاقات کے موقع پر وزیر مال پی سرینواس ریڈی، حکومت کے مشیر ڈاکٹر کے کیشو راؤ، سیکریٹری AICC سمپت کمار، چیف منسٹر کے مشیر وی نریندر ریڈی اور دیگر قائدین موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے مندا کرشنا مادیگا کو تہنیت پیش کی اور زمرہ بندی کے حق میں ان کی کامیاب جدوجہد کی ستائش کی۔ مندا کرشنا مادیگا نے SC زمرہ بندی کے وعدے پر عمل آوری کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے عہد اور مساعی کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں ریاستی حکومت سے مکمل تعاون کریں گے کیونکہ چیف منسٹر نے ان کے بھائی کی طرح SC زمرہ بندی کو سرکاری منظوری دیتے ہوئے SC طبقات کے دیرینہ مطالبے کی تکمیل کی ہے۔ مادیگا نے SC طبقے کے ذیلی طبقات میں تقسیم سے متعلق چیلنجز کی وضاحت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت مادیگا طبقے کو انصاف کی فراہمی کے عہد کی پابند ہے اور کسی سیاسی مقصد براری کے بغیر ہی زمرہ بندی کو منظوری دی گئی۔ میٹرو ریل پروجیکٹ کے پرانے شہر حیدرآباد میں توسیع منصوبے کے خلاف تلنگانہ ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ رضاکارانہ تنظیم APWF کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ میٹرو پروجیکٹ کے کاموں کے نتیجے میں تاریخی اور ہیریٹیج عمارتوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ درخواست میں تلنگانہ کے چیف سیکریٹری، پرنسپل سیکریٹری بلدی نتونز، مینیجنگ ڈائریکٹر حیدرآباد میٹرو ریل اور چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ علاقے میں موجود بعض تاریخی عمارتوں کو پیش نظر رکھے بغیر ہی تعمیری کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ درخواست گزار نے تلنگانہ ہیریٹیج ایکٹ 2017 کا حوالہ دیا جس کے تحت تاریخی عمارتوں کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ اس قانون کے تحت تاریخی عمارتوں کے تحفظ کی گنجائش ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پرانے شہر میں میٹرو پروجیکٹ کی مجوزہ روٹ پر قریب میں تاریخی چار مینار، فلک نما پیلیس، پرانی حویلی اور مغل پورہ گنبدان موجود ہیں۔ میٹرو پروجیکٹ کی تعمیر کی صورت میں ان تاریخی عمارتوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ میٹرو پروجیکٹ کے ڈیزائن پر ہائی کورٹ یا پھر ماہرین کی کمیٹی سے منظوری کے بعد ہی عمل آوری کی جائے اور اس وقت تک میٹرو کے تعمیری کاموں کو روکنے کی اپیل کی گئی۔ عدالت نے درخواست کو قبول کرتے ہوئے آئندہ سماعت 17 فروری کو مقرر کی ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ موسم گرما کے دوران برقی کی مؤثر سربراہی کو یقینی بنائیں اور 1 منٹ کا بھی سربراہی میں خلل نہ ہونے پائے۔ بھٹی وکرمارکا نے محکمہ برقی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس میں گرمائی ایکشن پلان پر مشاورت کی۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ حکومت موسم گرما میں برقی طلب کے مطابق سربراہی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے گزشتہ موسم گرما میں برقی طلب اور سربراہی کی تفصیلات حاصل کی اور توقع ظاہر کی کہ جاریہ موسم گرما میں برقی طلب کے مطابق سربراہی کا ایکشن پلان تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ موسم گرما میں برقی کی مؤثر سربراہی ضروری ہے۔ عہدیداروں اور اسٹاف کو موسم گرما میں 24 گھنٹے چوکس رہنا چاہیے۔ ریاست میں نئے راشن کارڈز کے لیے درخواستوں کے ادخال کے سلسلے میں می سیوا مراکز پر عوام کا غیر معمولی ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے آن لائن درخواستوں کے ادخال کی ویب سائٹ کل سے بحال کی گئی جس کے بعد نئے راشن کارڈز کے لیے درخواست گزاروں نے می سیوا مراکز کا رخ کیا۔ محکمہ سول سپلائز نے عوام کی جانب سے نئے راشن کارڈز کے لیے دباؤ کے پیش نظر آن لائن درخواستوں کے ادخال کی سہولت می سیوا مراکز پر فراہم کی۔ درخواست گزاروں کا ہجوم دیکھا گیا جو درکار دستاویزات کے ساتھ موجود تھے۔ می سیوا مراکز پر طویل قطاریں دیکھی جا رہی اور گزشتہ رات دیر گئے تک بھی می سیوا مرکز پر درخواستوں کے ادخال کا سلسلہ جاری رہا۔ عہدیداروں نے وضاحت کی ہے کہ جن افراد نے پرجا پالنا اور طبقاتی سروے کے پرجا پوانی پروگرام میں نئے راشن کارڈز کے لیے درخواست دی ہو انہیں دوبارہ درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرجا پالنا میں راشن کارڈ کے لیے موصولہ درخواستوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، لہٰذا عوام کو مزید نئی درخواست داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دوران محکمہ سول سپلائز نے آن لائن درخواستوں کے ادخال کے لیے می سیوا مراکز پر 50 روپے فیس مقرر کی ہے، لیکن بیشتر مراکز پر 200 تا 300 روپے وصول کیے جانے کی شکایت ملی ہے۔ درخواستوں کے ادخال کے لیے عوام کو افراد خاندان کے آدھار کارڈز اور برقی بل کی کاپی پیش کرنے کی ہے جس کی اسکیننگ کرتے ہوئے آن لائن داخل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک درخواست فارم کو بھی پر کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ درخواست فارم پر کرنے اور دستاویزات کی اسکیننگ کے نام پر می سیوا سینٹرز کے ذمہ دار غریب عوام سے بھاری رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ درخواستوں کے ادخال کے آغاز کے ساتھ ہی درمیانی افراد بھی میدان میں آ چکے ہیں جو فی کس 500 روپے کی مانگ کر رہے ہیں تاکہ قطار میں ٹھہرنے کی زحمت کے بغیر درخواست آن لائن داخل کر دی جائے۔ اس کا کہنا ہے کہ سول سپلائز کے عہدیداروں کو می سیوا مراکز کا دورہ کرتے ہوئے زائد رقوم کی وصولی کے خلاف پابند کرنا چاہیے۔ عہدیداروں کی جانب سے واضح ہدایت کی عدم اجرائی کا می سیوا سینٹرز کے ذمہ دار فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
آندھرا پردیش کے دو اضلاع مشرقی و مغربی گوداوری میں برڈ فلو کے معاملات منظر عام پر آنے کے بعد تلنگانہ حکومت چوکس ہو گئی ہے۔ ان اضلاع میں بڑی تعداد میں مرغیاں مر رہی ہے۔ اس صورتحال میں چوکس تلنگانہ حکومت نے آندھرا پردیش سے آنے والی مرغیوں کی گاڑیوں کو روکنے کا حکم جاری کیا، جس سے ریاست کی سرحدوں پر ہی گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں گڑھوال ضلع کے اونڈاویلی منڈل کے پلورو ٹول پلازا پر چیک پوسٹ قائم کیا گیا۔ آندھرا پردیش سے آنے والی 2 گاڑیوں کو روک کر واپس بھیج دیا گیا اور 5 گاڑیوں کو اسی طرح کل واپس بھیجا گیا تھا۔ اونڈاویلی کے ایس آئی مہیش گوڑ نے یہ بات بتائی۔ برڈ فلو کی وجہ سے مشرقی و مغربی گوداوری اضلاع میں بڑی تعداد میں مرغیاں مر رہی ہے۔ حکام نے مرنے والے مرغیوں کے نمونے لیب بھیجے، جس سے برڈ فلو کی تصدیق ہو گئی۔ مشرقی گوداوری ضلع کے کانورو، آگراہرم اور ویلوپور میں بھی مرغیوں کے نمونے جانچ کے لیے لیب بھیجے گئے، جس سے برڈ فلو کا پتہ چل گیا۔ ٹیآرایس سربراہ و سابق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے پارٹی کے منحرف ارکان اسمبلی کے 10 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخاب اور BRS کی بھاری اکثریت سے کامیابی کو یقینی قرار دیا۔ اپنے فارم ہاؤس میں KCR نے اسمبلی حلقے اسٹیشن گھنپور کے سابق رکن اسمبلی راجیا و پارٹی کے دیگر قائدین سے خطاب میں ان خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ کڑیم شری ہری کو شکست ہوگی اور راجیا بھاری اکثریت سے رکن اسمبلی منتخب ہوں گے۔ KCR نے کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ریونت ریڈی حکومت تمام شعبوں میں ناکام ہو گئی ہے۔ کانگریس حکومت کو 14 ماہ کا وقت دیا گیا، مگر کانگریس حکومت وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئی۔ حکومت کے ہر فیصلے پر عوام میں ناراضگی ہے۔ کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے جس سے عوام خوش ہوں۔ حکومت کی کارکردگی سے عوام مطمئن نہیں۔ BRS کے جن 10 ارکان اسمبلی نے پارٹی تبدیل کر کے کانگریس میں شمولیت اختیار کی ہے، ان حلقوں میں جلد ضمنی انتخابات ہوں گے اور ان میں BRS بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ ہمایوں نگر پولیس نے بالآخر یوسف ٹیگری واقعے پر مقدمہ درج کر لیا۔ دونوں مخالفین کی ایک دوسرے کے خلاف شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور مصروف تحقیقات ہے۔ تاہم اس رات پیش آئے فائرنگ کے واقعے کی پولیس ابھی بھی تردید کر رہی ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس نے فائرنگ کے الزامات کا سامنا کر رہے اختر کی بندوق کی جانچ بھی کی ہے، لیکن فائرنگ کا واقعہ ابھی بھی معمہ بنا ہوا ہے۔ کیا کسی اور بندوق سے فائر کیا گیا یا فائر کرنے والا ہی کوئی دوسرا شخص تھا؟ چونکہ اس مقام پر ایک رکن اسمبلی کی موجودگی کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ معاملہ فہمی کے تحت ہوئی میٹنگ میں تلخ کلامی اور بحث و تکرار کے بعد شکیل خان اور اختر میں جھگڑا ہوا۔ 8 فروری کی رات یوسف ٹیگری ٹولی چوکی میں اختر کے مکان پر جھگڑے اور حملے کی شکایت ایک دوسرے فریق کی جانب سے کی گئی۔ رقمی معاملہ اور لین دین کے مسئلے پر جھگڑا ہوا تھا۔ اس سلسلے میں انسپکٹر ہمایوں نگر ملیش نے بتایا کہ اختر اور شکیل خان کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا اور تحقیقات جاری ہے۔ ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں HTML، MySQL، CSS، جاوا اسکرپٹ، جینگو، پائتھون، چیٹ GPT، پرپلیکسٹی، جیمینائی وغیرہ کرایا جائے گا اور ساتھ ہی نوکری کے لیے کس طرح اپروچ ہونا وہ بھی سکھایا جائے گا اور رہنمائی بھی کی جائے گی۔ اس خصوص میں آج 12 فروری کو شام 4 بجے سے ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر ہال میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ AI ٹولز کا فری بوٹ کیمپ کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ خواہش مند امیدوار اس زرین موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ کوئی بھی گروپ کے افراد اس فری بوٹ کیمپ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں پائتھون سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ پائتھون AI میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حکومت تلنگانہ کی جانب سے آنے والے دنوں میں AI سٹی کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے اور روزگار کے ہزاروں موقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔ داخلے کے لیے رات سیاست پہنچ کر دوپہر 3:30 بجے سے جوائن کر سکتے ہیں یا پھر ان فون نمبرات پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے۔ فون نمبر ہے 9000191481 9393876978۔